नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान उल मुबारक के बाबरकत महीने की आखिरी अशरे के हवाले से एक बहुत ही मुजर्रब दुआ आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुई हूँ। जो इस दुआ को 21 रमज़ान मुबारक से आखिरी रोज़े तक पढ़ लेता है वो अपनी आँखों से अपनी तकदीर बदलते देखता है। 21 रमज़ान से आखिरी रोज़े तक सुबह शाम 100 मरतबा ये दुआ पढ़ें और इस आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें। मुसीबतें और तकलीफ़ें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, घर में खुशहाली और दौलत का ढेर लग जाएगा। माह रमज़ान 2025 का सबसे मकबूल वजीफ़ा नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए या कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला है, शफा चाहिए तो ये दुआ पढ़ ले। उसकी तमाम परेशानियां, तमाम बीमारियां, तमाम दुख तकलीफ़ें, रंजो गम, माली परेशानी, रिज़्क, दौलत की तंगी, बेऔलादी, औलाद की ताबेदारी जैसे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उनके घर से बेसकूनी, बेबरकती का ख़ात्मा हो जाएगा। ये दुआ पढ़ने से, उसका वजीफ़ा करने से अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में ही इंसान को अपनी नेमतों से माला माल कर देगा कि वो खुद हैरान रह जाएगा कि इतना मालो दौलत कैसे आ गया। ये एक ऐसा बाबरकत महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मगफिरत और आखिरी हिस्सा जहन्नुम की आग से आज़ादी का है। जो शख्स इसमें अपना ग़ुलाम पर नौकरी के बोझ को हल्का कर देगा, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देगा और आग से आज़ादी अता फरमाएगा। इस महीने में 4 चीज़ों की कसरत किया करो, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए हैं और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम्हें सारा काम नहीं, 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो। वो कलमा तैयबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत है, और 2 चीज़ें ये हैं कि जन्नत की तलब करो और जहन्नुम की आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाते हुए पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उसे मेरे हौज़ से पानी पिलाएगा, जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक उसे प्यास नहीं लगेगी। तो नाज़रीन मोहतरम, ये तफसीली हदीस हर मुसलमान को अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए कि इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने के वो काम तफसील के साथ बताए जिनका रमज़ान में है तमाम करना चाहिए, और रमज़ान में जो अजर सवाब बढ़ा दिया जाता है उसका भी जिक्र फरमा दिया था कि हर मुसलमान इस मुबारक महीने में शौक़ के साथ इबादत करे। नाज़रीन मोहतरम, ये इंसानी फितरत है कि उसे किसी चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है तो उसकी रग़बत उस जानिब बढ़ जाती है। तो नाज़रीन, याद रहे कि अल्लाह ताला ने यह मुबारक महीना हमें इसलिए अता फ़रमाया है कि 11 महीने इंसान दुनिया के कामों में मशगूल रहता है, जिसकी वजह से दिलों में गफलत पैदा हो जाती है, रूहानियत और अल्लाह ताला के कुर्ब में कमी वाक़या हो जाती है। तो रमज़ानुल मुबारक में आदमी अल्लाह ताला की इबादत से इस कमी को दूर कर सकता है, दिलों की गफलत और ज़ंग को दूर कर सकता है, ताकि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करके ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो जाए। नाज़रीन मोहतरम, याद रहे कि शाबान के दिनों में रमज़ान को पा लेने की तलब का इजहार इस हदीस से भी होता है, जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के इंतज़ार में शाबान के दिन गिन गिन के गुजारने की ताकीद फरमाई है। जैसा कि एक रवायत में है कि शाबान का चांद रमज़ान के इंतज़ार में गिन गिन कर गुजारो। नाज़रीन, इस हदीस से मुराद है कि रमज़ान की आमद के पेश नज़र शाबान की तारीखों का भी हिसाब रखो और रमज़ान के शुरू होने से पहले ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को यूँ फ़िक्र में फरमाते। याद रहे कि ये सिर्फ सहाबा को फ़िक्रमंद नहीं फरमाया, बल्कि पूरी उम्मत को ये फरमा दिया कि रमज़ान में क्या अमाल करने चाहिए। इस बारे में हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिरी तारीख में वाज़िया फरमाया और रमज़ान की आमद की खबर देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, तुम पर एक महीना साया फगन होने वाला है। माह रमज़ान बहुत बड़ा और बहुत मुबारक महीना है। इस महीने में एक ऐसी रात भी है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने उसके रोज़े रखना फ़र्ज़ फरमाया और उसकी रात के क़याम को सवाब ठहराया। जो शख्स इस महीने में कोई नफली नेकी बजा लाएगा वो ऐसा ही है जैसे आम दिनों में फ़र्ज़ का सवाब हो, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करेगा वो ऐसा है जैसे बगैर रमज़ान में 70 फ़राइज़ अदा करे। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ भलाई करने का है। इस महीने में मोमन रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार को सहर व अफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों के मुआफ़ होने और आखिरत में निजात का सबब होगा। इस रोज़ादार के सवाब के बराबर सवाब होगा, मगर रोज़ेदार के सवाब में कुछ भी कमी नहीं होगी। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स इतनी ताकत नहीं रखता कि रोज़ादार को सहर व अफ्तार करवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सवाल पेट भरकर खिलाने पर नहीं, अगर कोई शख्स एक खजूर से ही अफ्तार करवा दे या एक घूंट पानी या एक घूंट दूध का पिला दे तो अल्लाह उस पर भी सवाब फरमा देगा। नाज़रीन मोहतरम, ये जो महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है, इस महीने में मोमन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार को अफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों की मुआफ़ी है और आग से निजात का सबब होगा, और उसी रोज़ादार के सवाब के बराबर उसको सवाब मिलेगा।
رمضان المبارک کے اختتامی دن ہے۔ رحمت الہی کے اشتیاق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ رمضان سے پہلے 2 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں دعا فرماتے: اے اللہ، ماہ رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ میں داخل ہوتے، یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ اس مہینے کے شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کرتے۔ یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ گزر گیا ہے، رمضان کا مہینہ بھی اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کام کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور کس دعا کو پڑھنا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لازمی دیکھیں، آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ رمضان المبارک کے اختتامی دنوں کو کس طرح سے گزارتے ہوئے جہنم کی آگ سے نجات حاصل کی جائے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سی مبارک دعا ہے جس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جس کی آپ نے تسبیح کرنی ہے، کہ جس کی کس رمضان المبارک سے آخری روزے تک تسبیح کرنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان سے بہت خوش ہوتا ہے، اس کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی ہر طرح کی تنگی بھی دور ہو جائے گی۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے اور دعا کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کاٹ کر یا سکپ کر کے مت دیکھیے گا، کیونکہ یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر ان وظائف کو آپ نے کاٹ کر یا سکپ کر کے دیکھا تو یہ موقع سال بعد آنا ہے، پھر پورا سال پچھتاوا رہے گا۔ بہتر ہے کہ ویڈیو کو ایک مرتبہ تسلی سے دیکھ کر ہر ایک بات کو ایک ایک نقطے کو سمجھ لیں، سن لیں، ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفے پر عمل کیا جائے۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں پہلا عشرہ رحمت کہلاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اس ماہ مبارک کے آغاز میں امت مسلمہ پر نچھاور ہوتی ہیں۔ دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا ہے، اور یہ مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص کیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی جاتی ہے، ان کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو دوسرا عشرہ امت محمدیہ کی مغفرت کے لیے ہے، کہ جس میں مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک ماہ میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہیں، تو اس کے لیے تیسرا عشرہ نجات کا عشرہ ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ نیکیوں، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس کا آخری عشرہ خصوصی فضیلت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ عشرہ مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جس میں لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات بھی آتی ہے۔ اس عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مزید اضافہ فرماتے تھے، اعتکاف بیٹھتے اور شب بیداری کرتے۔ رمضان المبارک کے اس عشرے کی بھی ایک خاص اہمیت اور فضیلت ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسی رات موجود ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو بندہ اس رات کو پا لیتا ہے اور عبادت میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر خاص کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے خود کو بخشوا لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، اس کو قدم قدم پر کامیابی نصیب ہوتی ہے، دنیاوی اسباب کے حوالے سے اس کی ہر پریشانی دور کر دی جاتی ہے، اور اس کو آخرت میں بھی بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ اس عشرے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور جس مبارک رات میں قرآن پاک نازل ہوا، اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے: لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ قدر آیت نمبر 3۔ اس رات میں عبادت، ذکر، دعا اور توبہ کرنے والے کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اضافہ فرما دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تاکہ اللہ کے قریب ہو سکیں اور دنیاوی مشغولیات سے الگ ہو کر مکمل عبادت میں مصروف رہیں۔ یہ عشرہ گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے بھی بہت خاص ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش عطا فرماتا ہے،
اور جہنم سے نجات دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کون سی دعا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا اس عشرے میں کثرت سے پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہو سکے۔ ناظرین محترم، اس عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مختلف اذکار اور دعائیں پڑھنی چاہیے کہ جو کہ درج ذیل ہیں۔ استغفار اور توبہ رمضان کے آخری عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جو کہ واحد معبود ہے، ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 3، سورہ قدر کی تلاوت۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے سورۃ القدر کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 4، تہجد اور نوافل۔ اس عشرے میں رات کے وقت تہجد اور نوافل ادا کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں کو خصوصی رحمت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، صدقہ و خیرات۔ آخری عشرے میں صدقہ و خیرات کرنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سخاوت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے تھے۔ لیلۃ القدر کی رات کیسے گزاری جائے؟ لیلۃ القدر میں عبادات اور ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ان عبادات اور ذکر و اذکار میں قرآن مجید کی تلاوت، استغفار اور درود شریف کی کثرت، نوافل کی ادائیگی، خصوصاً تہجد، دعا مانگنا، خصوصاً وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، صدقہ و خیرات کرنا، ذکر اور اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہنا، اور اس عشرے کی اس مبارک رات میں خصوصی اعمال کرنے چاہیے۔ ان میں اعتکاف بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے، تو اگر ممکن ہو آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کرنا چاہیے، راتوں کو جا کر عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری عشرے میں راتوں کو جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ صدقہ و خیرات، جو لوگ مالی طور پر مستحق ہیں انہیں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات میں حصہ لینا چاہیے۔ جتنا ممکن ہو سکے اس بابرکت عشرے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اپنے اور پوری امت مسلمہ کی بھلائی، مغفرت اور جنت الفردوس کی دعا کرنی چاہیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، ان کی بخشش کروانی چاہیے، کیونکہ یہ عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، بے پناہ برکتوں اور رحمتوں کا زمانہ ہے۔ یہ مغفرت، بخشش اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں چاہیے اس عشرے کو غنیمت جان کر عبادات میں مشغول رہیں، لیلۃ القدر کی تلاش کریں، دعا اور ذکر و اذکار میں بتائے گئے طریقے کے ساتھ اضافہ کریں اور اللہ سے بخشش طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں آپ کو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے آپ کی مغفرت ہو جائے گی، آپ کی ابھی مدد ہو جائے گی، آپ کی مالی تنگ دستیاں، پریشانیاں، تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے پہلے ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا، پھر شعبان کا مہینہ دیا اور پھر رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اگر آپ رجب اور شعبان میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکے اور رمضان المبارک کے پہلے جو عشروں کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا اور کوئی عمل نہیں کر سکے تو تیسرے عشرے کی یہ دعا لازمی پڑھ لیں۔ 21 رمضان المبارک سے آخری روزے تک اس دعا کا کثرت سے ورد کریں۔ اس کو پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں، جس سے رب اور اس کا محبوب راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو پھر اس انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ اب یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرفراز فرمائے گا، آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا، آپ کو قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ یاد رہے کہ رمضان المبارک کا انتظار ہر مومن مسلمان کو ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ عام دنوں میں ہمارے دسترخوان پر اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنی کہ رمضان کے مہینے میں سحر و افطار کے وقت موجود ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکت رکھ دی ہے، اور اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔
اور گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ گناہگار انسان بھی نیکی کی جانب دوڑ کر جاتے ہیں اور برائی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ سے رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کی قدر کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے۔ اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کر کے راضی کر لینا ہے۔ یہ ایسا بابرکت عمل ہے کہ اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو خود ہی ہو جائے گا۔ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے وہ اتنا فیض پاتا ہے کہ اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو عمل کا مکمل طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کس رمضان المبارک سے آخری روزے تک یعنی عشرہ نجات میں جو دعا ذکر کی ہے وہ کس طرح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح کس طرح پڑھنی ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے سے کوئی وقت اور کوئی جگہ مقرر کر لینی ہے، اور اس وقت آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے عشرے کی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ اس کو کثرت سے پڑھنا ہے، جتنی آپ کی توفیق ہو، طاقت ہو، اپنے تیسرے عشرے میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ جتنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس دعا کو آپ نے کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے اس دعا کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ لوگوں نے یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق اس کی مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو میرا آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ رمضان میں اپنی بخشش کروا لیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، ان کی بخشش کی دعائیں کریں، اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اپنے حق میں فیصلے کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور 21 رمضان المبارک سے آخری روزے تک کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے رہیں۔ وظیفے کا وقت مقرر ہو تو بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کریں، اور وظیفہ کرنے کے بعد جتنا بھی چاہیں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ 21 رمضان سے آخری روزے تک زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکتے ہیں اور اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی اس آخری عشرے میں تسبیحات، عبادات اور ذکر و اذکار لیلۃ القدر میں قیام کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما کر ہمیں جنت کا حقدار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔